आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। हिंदुस्तान में पहलगाम के मुकाम पे दहशतगर्दों का हमला हुआ और उन्होंने सिविलियंस को मारा, जिसमें फ़ॉरेन टूरिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें हिंदुस्तानी या भारतीय लोग भी शामिल हैं, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। हालांकि ये पिक्चर पेंट की जा रही है कि नहीं जी, शनाख्ती कार्ड या मतलब आइडेंटिफाई करके मारा गया और सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, ऐसी बात नहीं। इंतहाई कंडेमनेबल है और मुझे इंतहाई दुख है इस बात का कि इतने लोग मारे गए और ऐसे लोगों को नहीं मरना चाहिए। और जितने भी दहशतगर्द हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, वो किसी भी मज़हब या नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो इस्लामी दहशतगर्द हैं, चाहे वो किसी और मुल्क के दहशतगर्द हैं, सब के सभी इंसानियत सोज काम करते हैं और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और हर ऐसे शख्स को कैफ़िर किरदार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो इंसानियत की बका को ख़तरा है और इसके रिपरकशंस उससे आगे की तरफ भी जा सकते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के हालात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से एक सर्द महरी या एक बहुत ही गलत साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो सबवर्ट करने की बात की है। वो कह रहे हैं कि हम पानी रोकेंगे और हम अब इसको नहीं मानेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल माहदा है, जो कि एक एक्सेप्टेड इंटरनेशनल माहदा है, पिछले बहुत सालों से कायम व दायम है। तो ये भी एक थोड़ी सी बात है जिस पे अभी आगे बात करेंगे। मगर मसला ये है कि अब इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है और अभी तक इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को पकड़ने में नाकाम है। पहलगाम जैसी जगह पे लोग वो पहुँचे कैसे, वो कौन थे, अभी तक नहीं कुछ भी किया जा सका। मगर पहले ही ये बात कर दी गई, एक जो कि बेवकूफ़ी की बात है, कि ना अपनी आवाम को कोई एविडेंस दिया, ना लोग पकड़े गए और पहले ये कह दिया गया कि हम जी इंडस वाटर ट्रीटी को उसको हम रोक रहे हैं और हम अब क्या करेंगे कि आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, जो कि पाकिस्तान का हक है। और ये एक बड़ी स्टूपिड किस्म की बात लगती है, मगर मोदी सरकार से आप क्या तवक्को रख सकते हैं, ऐसी ही बात है। मगर अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल जंग के तबल बजा रहा है और वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान पे कोई बहुत बड़ा हमला होना चाहिए, पाकिस्तान को डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पांस देना चाहिए, जो कि इंटरनेशनली और लोगों को देख के जो है इनको भी ज़हन में आ गया कि एक दूसरे का मुंह लाल है तो हम भी चपेड़े मार लें और बातें करें। मगर मसला ये है कि मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया जितना बेवकूफ़ है, ख़ास तौर पे गोदी मीडिया, उतना बेवकूफ़ शायद मैंने और कोई भी नहीं देखा। और उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि कभी भी, और इंडियन मीडिया ख़ास तौर पे जो गोदी मीडिया, उसको देख के बंदे को हंसी आती है। आई डोंट नो, जो लोग देखते हैं उसको, कि जिस तरह से उधर चीख चीख के बोला जाता है, शोर मचाया जाता है और हर चीज़ को बस लड़ाई का वो दिया जाता है। आप पाकिस्तानी मीडिया देखें, हम पाकिस्तानी मीडिया को बहुत बुरा कहते हैं, मगर आपका जो मीडिया वो उसका कुछ और ही लेवल है। वो समझते हैं कि सिर्फ सनसनी फैलाना, हर वक्त एक वो थ्रिलिंग माहौल, और इधर से ठुश इधर से आ रही है जी, इधर से ठिश आ रही है, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा नुकसान किस चीज़ का है? पाकिस्तान और इंडिया दोनों कोई परफेक्ट मुल्क नहीं है, ठीक है। अभी हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कराया, ये कराया, वो कराया, पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। मगर आपको कम लोग, आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं आया जैसा जाफ़र एक्सप्रेस वाले अटैक के ऊपर इंडिया की तरफ से आ रहा था। बाकायदा लोग खुश हो रहे थे और बाकायदा ऐसी बातें कर रहे थे जो कि इंतहाई काबिल नफ़रत हैं और देख के पता चलता है कि ये शख्स तो इंतहाई जाहिल है। यानी लिटरली लोगों के मरने पे ईद मनाई जा रही थी हिंदुत्व की तरफ से, और वही मोदी के सपोर्टर जो आज कह रहे हैं कि जी मार दो, काट दो। और ये बात याद रखें कि ये भी एक कावर्डिस की निशानी है कि ये समझते हैं कि वो हर वक्त जी लड़ने मरने को तैयार रहा जाए और कोई मार दे, आगे कुछ कर दे। यार देखें, ये जो सुपीरियर किस्म का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है ना, जो समझता है, और जो ये आपको यकीन दिलाया गया कि ये एक तरफा लड़ाई है और आप पाकिस्तान के साथ कुछ भी करेंगे तो क्या होगा। मैं कोई वो नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की साइड नहीं लेता हूँ। मुझे कोई इस बात के ऊपर शक नहीं है कि पाकिस्तान से भी नफ़रत की आवाज़ें हमेशा रही हैं। पाकिस्तान भी अपने मकासद के लिए नफ़रत को यूज़ करता आया है इंडिया के ख़िलाफ़। मगर ये याद रखें कि पाकिस्तानियों ने अगर किया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने अगर किया, तो अगर मोदी
یا ہندوتوا یا بی جے پی یا کوئی اور شخص ہندوستان سے کرے گا تو کیا وہ غلط ہے؟ کیا وہ صحیح ہے؟ وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی غلط ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اب کافی عرصے سے یہ آگ ہندوستان میں زیادہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ہم جب کئی بار پاکستانی لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں اب مسئلہ ویسا نہیں رہا، تو یہ بات اصل میں سچ ہے. پاکستان کے اپنے مسئلے ضرور ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں انڈیا کے لیے یا بھارت کے لیے نفرت اس طرح کی نہیں ہے جیسی انڈیا میں ہے پاکستان کے لیے. بلکہ میں کہتا ہوں اگر انڈیا میں 100% ہوگی نا تو پاکستان میں شاید اس کا 5% بھی اب باقی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ ہر صوبے ہر جگہ پہ لوگ بھارت کو برا نہیں سمجھتے. ہمارے لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں جنگ میں الجھا کے ہماری فوج نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسرجنسی اکراس دا بارڈر ہوتی رہی ہے، ہو بھی سکتی ہے، مگر ڈیفینیٹلی اس کا ایویڈنس تو دیں. کوئی نہیں یہ کہے گا اگر آپ ایویڈنس دیں گے کہ پاکستان نے نہیں کرایا، دیں ایویڈنس ضرور. اور ایک اور بات ہے کہ ایک اور جو پرسیپشن بہت عرصے سے بی جے پی سرکار نے بلڈ کر کے رکھا کہ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنی، یہ اصل میں ایک اسٹرانگ مین کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو انٹرنیشنلی بلڈ کیا جاتا ہے اور اپنی عوام کے سامنے یہ دکھا رہے ہیں کہ بہت ہم اسٹرانگ ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں کیا کچھ ہوا ہے اور اس میں مودی کی کیا نظر آیا. ٹھیک ہے، جس طرح سے انڈینز کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے ان ہیومین طریقے سے، وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. اور مودی اس وقت اوورسیز انڈین کمیونٹی کے اندر انتہائی ان پاپولر ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ دے ہیو ٹوٹلی لائڈ ڈاؤن آن دیئر فیس ان فرنٹ آف دا پیپل ہو آر مور پاورفل. مگر مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں، چاہے جعفر ایکسپریس ہو، چاہے پہلگام ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، مرتے تو لوگ ہیں نا. انڈیا اور پاکستان ایک پوری دنیا ہے. اگر ان دو ملکوں کی آبادی کو آپس میں ملا لیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک بنتا ہے. مگر کوئی بھی یہ بات نہیں سوچتا کہ ان کو جنگ میں جھونکنا دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی. پاکستان بھی جیسے آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے، ایسے ہی جعفر ایکسپریس کے معاملے میں پاکستان بھی الزام لگا رہا ہے کہ یہ آپ نے کرایا ہے. ظاہری بات ہے پاکستان نے خود تو نہیں کرایا نا، پھر کس نے کرایا؟ پاکستان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچرلی ہو جاتی ہیں اور جو ادھر ہوتی ہیں وہ نیچرلی وہ پاکستان کرواتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح کا جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا ہے اس کے لیے جتنے لاجسٹکس اور پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ بغیر کسی بیرونی یا ایکسٹرنل فورس کے بغیر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ انڈیا کرا رہا ہے تو پھر کون کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کہتا ہے کہ طالبان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، تو وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے بجائے ٹیبل پہ بیٹھا جائے، اچھے طریقے سے آپس میں بات چیت کی جائے اور بات چیت کرنے کے بعد اپنے سارے مسئلوں کو حل کیا جائے. ایک دوسرے سے گارنٹیز لی جائیں کہ آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی انڈیا سے پراپرلی نیت ہو کسی کی تو یہ آج کی ڈیٹ میں سب سے زیادہ اچیویبل ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو صرف گولی سے ہی مارنا ہے تو وہ تو شاید آپ کو کبھی موقع ہی نہ ملے. مگر ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھے ریلیشنز بنائیں، اچھے طریقے سے چلیں تو آپ پاکستان کو اپنے ساتھ بھی لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل بات ہے نا کہ ہمیشہ آپ نے دشمن ہی سمجھنا ہے، صرف آپ بھائی بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بھائی سمجھ سکتے ہیں. اور پاکستان کی ضرورت ہندوستان ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس ٹائم مودی سرکار کی ضرورت بھی پاکستان ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ صرف پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہندوستان میں خود نفرت کو بڑھاوا دے سکیں اور اس نفرت کو ووٹ میں کنورٹ کر سکیں. اگر آپ مودی سرکار کے پچھلے چند سالوں کے اقدامات دیکھیں تو اس میں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ ایک سمپل بات ہے کہ آپ نے کشمیر کا جو ڈسپیوٹیڈ سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اسے اپنا صوبہ بنا لیا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کشمیری جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں وہ سارے بڑے خوش ہیں اس بات سے. ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو باہر سے اگر انسرجنسی بھی مان لی جائے تو آتی ہے. جیسے کہ سمپل بات ہے پاکستان میں اگر بلوچستان میں انڈیا سے انسرجنسی آ رہی ہے جو کہ پاکستان کلیم کرتا ہے، پاکستان نے کچھ لوگ بھی پکڑ رکھے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، سارا کچھ وہ ہوتا ہے. اب ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو آپ صحیح مانیں گے یا نہیں مانیں گے.
اور اگر صحیح ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب آپ کے اپنے گھر میں پرابلم ہوتا ہے تو پھر باہر سے کوئی اسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر بلوچستان میں انڈیا انسرجنسی کرا سکتا ہے اور کشمیر میں پاکستان انسرجنسی کرا سکتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وجہ تو آپ نے خود پیدا کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان اور انڈیا دونوں ہی یہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی کشمیر کا پرابلم سالو ہو. کیوں نہیں ہو سالو؟ کیونکہ بھائی پھر کس کے نام پہ فوجیں بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، اپنے ملک میں نفرت کو یوز کر کے ووٹ کیسے لیں گے؟ اگر انڈیا کے خلاف نفرت پاکستان میں نہیں ہوگی تو فوج کیسے حکومت کرے گی؟ اگر پاکستان کے خلاف نفرت انڈیا میں نہیں ہوگی تو مودی کیسے حکومت کرے گا؟ RSS کیسے چلے گی؟ ہندوتوا کیسے آگے بڑھے گا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ نفرت کا ایک چکر ہے پورے کا پورا جو چلایا گیا. تو یہ صرف بلیم کر دینا کہ پاکستان نے کیا اور آپ نے ابھی تک کوئی ثبوت بھی نہیں دیا، اور اس سے پہلے ہی آپ ریڈی تھے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کا پرابلم کھڑا کرتے، تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ آپ نے چند گھنٹے بھی نہیں لیے اور آپ نے نہ لوگ پکڑے نہ کوئی ایویڈنس دیا، اور پہلے ہی آپ انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان شاید سب سے امپورٹنٹ ایک ٹریٹی ہے اس کو آپ سبورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی انڈیا کے لوگ خود سوچیں کہ آپ کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں تو ایک سمپل بات کہتا ہوں، انڈیا تو آلریڈی مودی سرکار کے انڈر ایک ہندو پاکستان بن چکا ہے آلریڈی. موب لنچنگز آپ کے ہاں ہوتی ہیں، ٹورسٹ آپ قتل کر رہے ہیں، ٹورسٹ کے ریپ آپ کر رہے ہیں. کہیں گے آپ صرف پاکستان میں سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے اپنی اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے، ہر چیز کو یہ نہیں کہہ رہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دونوں ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسے بزدل، ایک جیسے گھٹیا. جو ذہنیت ہے ہماری وہ پرانی ہے. دوسرے کو نیچ سمجھنا، جیسا کہ مودی سرکار ہمیشہ کرتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ہم بڑے سپیریئر ہیں. اچھا جی، ہم تو جی ان کے ساتھ چھوٹے ملکوں کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے جتنے ہیں ہم تو جی بڑے ادھر چودھری ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ کوئی ایسا کوئی ڈسپروپورشنیٹ پاور والا معاملہ نہیں ہے. آپ کو بڑا لگے گا کہ ہماری اکانومی بہت بڑی ہے، سب کچھ یہ ہے وہ ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے بھی آگے سے دھمکی دے دی ہے کہ جی ہم تو all weapons and all state powers are on the board. ہم کچھ بھی استعمال کریں گے اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اب ایک سمپل بات ہے کہ سیدھی نیوکلیئر وار کی دھمکی ہے. تو کیا ادھر کے تقریباً جو 2 بلین کے قریب لوگ ہیں، تقریباً 1.2 بلین کے قریب لوگ جو ساؤتھ ایشیا کے ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ 4 دہشت گرد آپ سے پکڑے نہیں گئے اور آپ کے ملک میں دہشت گردی ہوئی، آپ انہیں پکڑیں، آپ اس کا ایویڈنس دیں، اور پھر آپ پاکستان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پراپر طریقے سے بات کریں. بھائی آپ کے جو تحفظات ہیں یا آپ کی جو انسیکیورٹیز ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، آئیں ان کو ریزالو کرتے ہیں، اور آپ بھی ہماری ریزالو کریں، اور آپ بھی میک شور کریں کہ آپ کے بارڈر سے کچھ نہ ہو، اور ہم بھی میک شور کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پاکستان اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ طالبان کی طرف سے انسیکیور ہے. اب انڈیا کے پاس ایک موقع بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایسٹرن بارڈر کو سیکیور کر کے اچھے ٹائز بنا لیے جائیں، ٹریڈ کیا جائے، چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا رستہ یہ ہے کہ انسرجنسی کی جائے، جیسے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر کچھ اور کیا جائے. تو اب سچویشن کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دو ملکوں کو ایک نیوکلیئر وار میں جھونک دیا جائے؟ میں نے کئی بار پہلے بات کی، ارنب گوسوامی یا یہ فلاں ڈمکاں، یہ جتنے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسا اینکر پاکستان میں جو ایسی فضول باتیں کرے، زید احمد جیسا. یا زید احمد کو ہم ایک کامیڈی سمجھتے ہیں، آپ اس کو سیریس لیتے ہیں. ہم نہیں لیتے اس کو سیریس. زید احمد کو یا اوریا مقبول جان کو پاکستان میں کوئی سیریس نہیں لیتا. آپ لیتے ہیں، آپ کا میڈیا اس لیے اس کو سیریس لیتا ہے کیونکہ ان کو اپنے جیسی گھٹیا باتیں کرنے والا اس کے علاوہ اور کوئی مل نہیں رہا ہوتا ان دو لوگوں کے علاوہ. سمجھ گئے؟ تو مین مسئلہ یہ ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہم کوئی بہت بڑا اٹیک کریں گے تو کیا ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں نا کہ کوئی بہت بھوکا ننگا آدمی ہو اور اس کے پاس ہاتھ میں چھری ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، تو آپ اسے ماریں گے تو وہ چھری آپ کو مار دے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر آرسنل جو کہا جاتا ہے وہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ شاید چائنا سے بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ کل کو پاکستان اور انڈیا نیوکلیئر وار میں جھونک دیے جائیں؟ آپ چاہے امریکہ سے جا کے F-35 لے لیں یا Su-57 لے لیں رشیا سے، یا آپ اپنے تیجاس بنا لیں، چاہے جو مرضی کر لیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو الٹیمیٹ ویپن ہے وہ نیوکلیئر ویپن ہے، اور دونوں کے پاس اتنے ہیں
کہ ایک دوسرے کو صفائی ہستی سے مٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر پاکستان جو کہ پچھلے 10-15 سال سے آنکھیں بچھا کے بیٹھا کہ یار انڈیا بات کر لے, مگر مودی سرکار اور آپ کی ہندوتوا اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں کریں گے بات. مگر پرابلم یہ ہے کہ ٹیمپریچر کو بڑھاتے رہیں گے آہستہ آہستہ, تو یہ ناممکن تو نہیں ہے نا کہ دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیر وار نہیں ہو سکتی. سب جہاز, سب اکانومی, ہر چیز اپنی جگہ پڑی رہ جائے گی. صرف چند نیوکلیر وار ہیڈز کی ضرورت ہے, دلی کو, اسلام آباد کو, لاہور کو, کراچی کو, ٹھیک ہے, ممبئی کو, کولکتہ کو, بڑے بڑے انڈین اور پاکستانی شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان اور انڈیا ایسے ملک ہیں کہ فرض کریں کہ اگر 3 سے 4 سٹیز کو تباہ کر دیا جائے نا, تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو پراپرلی ری بلڈ کر پائیں گے اگلے 100 سال تک. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نیوکلیر ویپنز چلیں گے تو یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی اسلام آباد پہ چھوڑے گا تو دلی پہ اور اس کے بعد بات رک جائے گی. پھر بات نہیں رکتی ہوتی. تو پاکستان کے ساتھ ایک ٹریٹی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی, وہ آپ کے ملک نے کی ہوئی ہے, اس کا آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی. اور اس میں کوئی شکو میں یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ کی اور ہماری جنگ ہوگی یا ہمارے حالات خراب ہوں گے تو ہم ایسے کریں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. یو کانٹ ڈو اٹ. تھنک اباؤٹ ہیومن بینگس. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی انسان رہتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ہندوتوادی سوچ ہے نا, جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں دوسرے سے, دوسرے کو انسان سمجھ کے تو بات نہیں کریں گے نا. اور دوسری بات ہے کہ ساؤتھ ایشینز کی گھٹیا بات یہ ہے کہ ہم جب گھٹیا پن کرتے ہیں تو صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں. گوری چمڑی والا آ جائے نا, پاؤں چاٹتے ہیں, تشریف بھی چاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لٹرلی ہماری گھٹیا سوچ ہے. ہم نیچ ہے نا, جو خود برامن بھی ہے نا وہ بھی نیچ ہی ہے اصل میں, کیونکہ گورے کے سامنے جا کے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیونکہ شودر سے گورا ہوں نا تو اس لیے میں اوپر ہوں. مگر جب وہ گورے کے سامنے جاتا ہے نا تو پھر اس کی بھی چاٹ لیتا ہے وہ, کیونکہ یہ ایک جب آپ اسٹریٹیفیکیشن اور ایک کاسٹ سسٹم کی بیس پہ ایسی گھٹیا سوسائٹی آپ نے بنائی ہے جو ہزاروں سال سے ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی رہی ہے, تو بھائی یہ آپ کے اندر جھلکتی ہے نا. مودی کو بھی دیکھ لیں, آپ چاٹ لیتا جا کے. ٹھیک ہے, تو آپ ملک میں جو چیزیں ہیں, اب جو وقف بورڈ والا ایشو ہے, بھائی ہزاروں سال سے ایک روایت چلی آ رہی ہے جو سارا کچھ ہے, اب آپ نے اس پہ جھگڑا کھڑا کر دیا. بھائی وقف بورڈ والا ایشو پچھلے 75 سال سے انڈیا میں نہیں اٹھا تھا تو کیا تھا. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ضیاء الحق نے جو پاکستان کے ساتھ کیا تھا وہ اس سے زیادہ شاید اب مودی کر رہے ہیں. جب آپ ایک ملک کی ایک مائنورٹی کو جان بوجھ کے ایسی سچویشن سے دوچار کروا رہے ہیں جس میں وہ فائٹ بیک کرے گی, تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے ریزلٹس کچھ نہ کچھ تو نکلیں گے نا, چاہے پاکستان انسرجنسی کرے یا نہ کرے. پاکستان اچھا نہیں ہے, میں آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھتا ہوں, مگر یہ بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس سچویشن سے بچ جائیں جس میں پاکستان ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا میڈیا, آپ کی حکومت اور آپ کے ہاں نفرت پھیلانے والے لوگوں کا زہر اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ وہ ایکسٹریم اقدامات لینے کی بات کر رہے ہیں جو کہ بیسیکلی نہیں ہونے چاہیے. پاکستان اور انڈیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں, آپ اچھے طریقے سے اپنے مسئلوں کو حل کریں, ایک دوسرے سے گارنٹیز لیں, آپ تجارت کو, ٹریڈ کو بڑھائیں اور اس پوائنٹ پہ لے کے جائیں کہ پاکستان کو یہ پتہ ہو کہ فور اٹس اون سروائیول اٹ ڈپینڈز آن انڈیا. جس دن پاکستان کو یہ پتہ ہوگا, آپ کے تمام پاکستان ریلیٹڈ پرابلمس آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. اور مجھے اس چیز میں اگر یہ کبھی ہو تو ایک بہت بڑی امید دکھائی دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کلچرل ایکسچینج ہو پراپرلی, ایک اچھا ٹرسٹ کا لیول بنا ہو پاکستان اور انڈیا کے درمیان, تو شاید پاکستان کو اگر کوئی ملک دنیا میں بچا سکتا ہے تو وہ انڈیا ہی ہے. کیونکہ جب کلچرل ایکسچینج ہوگی, دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں ملیں گے, تو ایک طرف کی سیکولر سوچ دوسری طرف جا سکتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سیکولر خود ہی نہیں رہ رہے تو آپ کیسے توقع کریں گے کہ پاکستان سیکولر بنے یا پاکستان ایک ایسی سوچ رکھے جو فرینڈلی ہو. کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ادھر تو ہر ایک چیز کو اینٹ کا جواب پتھر, ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ پتھر آپ کے اپنے گھر سے چلا ہے کہاں سے, تو آپ شروع کر دیتے ہیں. تو بھیا ان دو ملکوں کے لوگوں کو نیوکلیر وار میں نہ جھونکیں. انڈیا اور پاکستان میں لوگ جو رہتے ہیں وہ کتنے غریب ہیں, ان کی زندگی کتنی پیچھے ہے, وہ کہاں ہیں, یہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انڈیا چاہے جیسی مرضی باتیں کر لیں, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آج سے 60-70 سال پہلے چائنا آپ سے بہت غریب تھا, مگر آپ نے پچھلے 70 سال میں
آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں چلا گیا. آج وہ دنیا کی سپر پاور US کو چیلنج کر رہا ہے. آج وہ آپ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریس وہ جیتتا ہوا نظر آتا ہے. الیکٹرک کار کی ریس وہ آلریڈی جیت چکا ہے. اس کے علاوہ رینیوبل انرجی میں وہ سب سے آگے جا رہا ہے. آپ ان کے ملک میں ڈیولپمنٹ کا لیول چیک کریں اور مودی کو دیکھیں کہ مودی پاکستان سے لڑنے کو تیار بیٹھا ہے صرف اور صرف. ٹھیک ہے, آپ کا پانی کون روک رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اگلے 25 سال میں انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تبت میں اس نے کتنے, دنیا کا سب سے بڑا ڈیم, وہ 3 گارجز ڈیم سے بھی بڑا ڈیم آئی تھنک سو کہ اس ٹائم وہ بنا رہا ہے تبت کے اندر. ٹھیک ہے, پانی آپ کا وہ روک رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی وہی کریں گے. ظاہری بات ہے یہ تو کاورڈس کی بات ہے نا کہ آپ خود جہاں کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنے سے چھوٹے پہ وہ چیز چلائیں. تو کیا ہو رہا ہے ابھی؟ تو بجائے کہ آپ اس بات کے لیے تیاری کریں کہ چائنا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں. یہ بات یاد رکھیں, اس ٹائم آپ امریکہ میں دیکھیں, آپ کوئی ریسرچ پیپر اٹھا کے دیکھیں, بایولوجی میں دیکھ لیں, آپ انرجی میں دیکھ لیں, آپ کسی چیز میں, فزکس میں, کیمسٹری میں کہیں دیکھ لیں, آپ کو آدھے نام ایشین ملتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس میں سے چائنیز کتنے ہیں, مگر چائنا جو ٹیکنالوجی کی جنگ میں, انڈینز بھی امریکہ میں اتنے ہی ہیں. انڈینز بھی امریکہ میں 49 لاکھ انڈین ہیں امریکہ میں, 49 لاکھ, جو کہ 3-4 سال پرانا اسٹیٹسٹکس ہیں. اور جو چائنیز ہیں وہ تقریباً 60 لاکھ یعنی 6 ملین کے قریب ہیں. مگر آپ کوئی ریسرچ پیپر اٹھائیں, آپ دیکھیں, آپ نئی ریسرچز دیکھیں, آپ اوپن AI والے جو پچھلے کچھ عرصے سے بار بار اپنی ویڈیوز کر رہے ہیں, آپ اس میں جا کے دیکھیں کتنے چائنیز بیٹھے ہیں وہاں پہ. ایک انڈین بیٹھا ہوتا ہے تو 2 چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں. بایولوجی کے ریسرچ پیپرز دیکھیں, کیمسٹری کے دیکھیں, آپ انجینئرنگ کے ریسرچ پیپرز دیکھیں, انڈین نام آپ کو نظر آئیں گے, ضرور آئیں گے, مگر چائنیز کتنے آتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے, تو یار چائنا سے کمپیٹ کریں, آپ بالکل کریں, اور آپ کر سکتے ہیں, مگر مودی سرکار والی سوچ سے نہیں. چائنا کی ایک بہت بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ وہ کسی مذہب کو اپنی پالیٹکس میں شامل نہیں ہونے دیتا. میں ان کی پالیٹکس سے اگری نہیں کرتا, ڈکٹیٹرشپ ہے, مگر ایک بات ہے کہ وہاں پہ کم از کم مذہبی جہالت بیچ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں کی جاتی. ہاں, اب آپ کہیں گے کہ سنکیانگ میں کیا ہو رہا ہے, بالکل وہ ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی برا ہو رہا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہر جگہ اپلائی کر رہا ہے وہ آپ نے بھی کرنا ہے. تو دوسروں کا منہ دیکھ کے لال چپیڑے نہ ماریں اپنے آپ کو, سوچیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور آپ نے اس دنیا میں کیا کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ آج سے 30 سال بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور چائنا ہو. ٹھیک ہے, شاید اتنا بھی ٹائم نہ ہو, وی ڈونٹ نو, یہ پاسبلٹی ہے کیونکہ اب نیک ان نیک والا مسئلہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو اس سینیریو میں آپ کیا کریں گے پھر؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ بات ہے نا کہ کیا ہوگا پھر, آپ کیسے کمپیٹ کریں گے, کیونکہ آپ کا بھی تو ڈسپیوٹ ہے. آپ چاہے کہیں آج حل ہو گیا مگر کل کو اس سے بڑھ بھی سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو آدمی اگر آپ اس کو 3 چپیڑے ماریں آپ کو 1 مار سکتا ہے نا, پھر آپ کو اس سے دشمنی تو نہیں رکھنی چاہیے. بات چیت کر کے حل کر لیں مسئلے. پاکستان کے ساتھ بھی آن ٹیبل بیٹھنا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جس دن تک آپ نہیں بیٹھیں گے اس دن تک آپ پاکستان اکراس دا بارڈر جو ٹیررزم ہوتا ہے اس کو بھی نہیں روک سکتے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے کسی دوسرے محلے دار کو یہ کہنا کہ تو بہت گھٹیا اور دور سے کھڑے ہو کے گالیاں دینی ہیں اور اس سے کھڑے ہو کے کبھی بھی بات نہیں کرنی بیٹھ کے, پھر کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہو سکتے. آئی تھنک جو سب سے بیسٹ چیز یہی ہوگی, پاکستان اور انڈیا کو اس 21 سینچری میں کرٹیکل پوائنٹ پہ جب دنیا پہنچ چکی ہے, اب چیزوں کو بدل کے دیکھنا چاہیے تاکہ روز روز ہمارے سویلینز نہ مریں, تاکہ انسرجنسی کے معاملات ختم ہوں. وہ 70 سال پرانی سوچ, وہ ضیاء الحق کے دور کی سوچ پاکستان کو بھی ختم کرنی ہے اور انڈیا کو بھی ختم کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو بیسیکلی نقصان تو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کا ہے. اور سیاستدان اور فوج وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو تو صرف اپنی حکومت سے تعلق ہے. پاکستان چائنا میں جہاں سرکاری اسکول اسٹیٹ آف دا آرٹ بن چکے ہیں, جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آج بچوں کو سکھایا جاتا ہے, جہاں پہ 5ویں کلاس کے بچے کو بٹھا کے کمپیوٹر پہ پروگرامنگ اور ارتھمیٹک اور الگوریدم سکھائے جاتے ہیں, ہمارے سرکاری اسکولوں میں کیا ہے؟ پاکستان میں سرکاری اسکول ختم ہو چکا ہے, انڈیا میں بھی نہیں ہے, کوئی لیول نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ سری لنکا کے سرکاری اسکول پاکستان اور انڈیا کے سرکاری اسکولوں سے بہتر ہیں اس وقت, کیونکہ میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے چائنا سے.
پاکستان کے خلاف نفرت بیچ کے چائنا سے کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا, اور پاکستان انڈیا کے خلاف نفرت بیچ کے کچھ نہیں کر سکتا, سروائیو بھی نہیں کر سکتا. پاکستان جس جگہ پہ ہے اس ٹائم, پاکستان ایک بڑے لو پوائنٹ پہ ہے, پاکستان کو وہاں سے اوپر اٹھنا ہے, اگر نہیں اٹھے گا تو ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان کے لیے پاکستان کا ختم ہو جانا کسی بھی صورت میں کوئی اچھی بات کبھی بھی نہیں ہوگی. تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پیس آنا چاہیے, لوگوں کی امپروومنٹ ہونی چاہیے, ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, جس پہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی. نہ ہم ہیلتھ پہ کچھ زیادہ خرچتے ہیں, نہ ہم ایجوکیشن پہ کچھ زیادہ خرچتے ہیں, انوائرمنٹ کو ہم نے تیاگ کے رکھا ہے, عورتوں کے رائٹس ہمارے ہاں نہیں ہیں, مائنورٹیز ہمارے ہاں دونوں ملکوں میں رو رہی ہیں, اور ہر طرف ایک کیوس کی سچویشن ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے. انڈیا پاکستان سے ایک معاملے میں بہتر ہے صرف, وہ ہے اکانومی. مگر یاد رکھیے گا کہ اکانومی کو پالیٹکس کیسے تباہ کرتی ہے, دنیا اس بات کا مظاہرہ اس ٹائم دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بھی کس پوائنٹ پہ وہاں پہنچیں گے یو ڈونٹ نو, مگر یہ بریکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو آؤٹریجس قسم کے نفرت پھیلا کے رول کرنے والے لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کا پرابلم کیا ہے کہ ایک نفرت کا نعرہ 2025 میں بیچے گا, 2026 میں اس سے زیادہ نفرت والا نعرہ لگانا پڑے گا, 7 میں اس سے زیادہ, 8 9 10 10 سال بعد بالکل آؤٹریجس پاگل پن پہ بات پہنچ جاتی ہے, اور اسی وجہ سے سب کچھ تباہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. نفرت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نفرت کی بیس پہ سیاست کر رہے ہیں تو آپ کو نفرت بڑھانی پڑے گی, ٹیمپریچر جب تک پچھلے, کیونکہ ایک سمپل بات ہے نا, انسینسٹیو ہو جاتے ہیں نا لوگ, بات ہے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں, تو سینسٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے پھر ڈبل ڈوز دینا پڑتا ہے, بالکل نشے کی طرح, کہ جیسے آپ نشے کا انجیکشن کسی کو لگائیں تو پہلے اسے جو ہے نا وہ 5 ملی گرام چاہیے ہوگا, پھر اگلی دفعہ اسے آپ کو 10 لگانا پڑے گا, اور ایسا ہوگا کہ 10 مہینے بعد آپ کو اسے 100 ملی گرام لگانا پڑے گا, اور اس سے بھی اسے نشہ نہیں چڑھ رہا ہوگا. لٹرلی یہی نفرت کرتی ہے. آپ ٹی ایل پی کی اگزامپل پاکستان میں دیکھ لیں, آئے دن بات بڑھتی جا رہی ہے. پہلے کسی پہ قرآن جلانے کا الزام لگتا تھا تو اس کے خلاف یہ نکلتے تھے, اب کوئی عورت کے ڈریس کے اوپر اردو لکھی ہو تو اس کے اوپر بھی نکل کھڑے ہوتے, ٹھیک ہے. اب حالات وہاں پہنچ گئے ہیں کہ بیچارہ کوئی غریب پیپسی کی بوتلوں کو اپنی ریڈی پہ لاد کے کسی دکان پہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہوتا ہے, اس نے 35 روپے لینے ہوتے ہیں اس کے لیے, وہ اگلے اس کی بوتلیں لوٹ لیتے ہیں, اس کی ریڈی کو, ادھر ہی لکڑی والی کو بیچارہ نے جو خریدی ہوتی ہے بڑی مشکلوں سے پیٹ کاٹ کے, اس کو ادھر ہی چوک کے درمیان میں آگ لگا دیتے ہیں. ہر دن کے ساتھ یہ نفرت اور جہالت کا زمزم بڑھتا جا رہا ہے. انڈیا میں بھی یہی ہے. پہلے آپ گائے کاٹنے کے اوپر لوگوں کو کے خلاف کسی کو مارتے تھے, اب آپ موب لنچ کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی غریب اپنی بیمار گائے کو گاڑی میں ڈال کے ویٹنیرین کے پاس ہی لے کے جا رہا ہو, آپ اسے مار دیتے ہیں. دلتوں کو آپ گھوڑی پہ نہیں چڑھنے دیتے. آپ کیا یار, آپ کے اپنے ملک کے مسئلے کم نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان اور انڈیا سے اچھی خبریں کم ہی آتی ہیں, لٹرلی کوئی نہیں آتی. ایک کرکٹ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ او ہو جی, ہم دنیا کے غم بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, باقی کچھ بھی نہیں رہ گیا ہوا. تو سوچیں اس بدلتی دنیا میں, جو شاید آگے بدل جائے, ہم نہیں جانتے. کیا پتا پولز شفٹ ہو رہے ہیں, ہم نہیں جانتے. کیا پتا جو دنیا یو ایس کے نیچے پچھلے 70-80 سال سے گزر رہی تھی, کیا پتا پول چینج ہونا ہے. کیا پتا چائنا سینٹرک ورلڈ بننی ہے, تو اس میں پھر ہم سب کہاں کھڑے ہوں گے. اور کیاس تو اس سے پہلے ہوگا ہی نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کیاس میں ہم دونوں اپنے ملک تباہ کر بیٹھیں. تو میں آج بھی دیکھ رہا تھا, ہندوتوادی ٹویٹر پہ کہتے ہیں پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے. دیکھیں پاکستان کے لوگوں کا سروائیول پاکستان کے قائم رہنے سے ہے. آپ پاکستان کو نہیں جانتے, میں پاکستان کو جانتا ہوں. میں پاکستان میں رہنے والے ان کرسچنس کو بھی جانتا ہوں, ہندوؤں کو بھی جانتا ہوں, احمدیوں کو بھی جانتا ہوں, بلوچوں, پنجابیوں, سندھیوں, سب کو جانتا ہوں. اور پاکستان میں رہنے والے لوگ, پاکستان میں جو اندرونی مسائل ہیں, جو نفرت ہیں, جو کچھ بھی ہے, یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ایک ملک جس سے ان کا مستقبل ریلیٹڈ ہے وہ ٹوٹ جائے. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹوٹے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب ایک بار ٹوٹے گا تو وہ سب لوگ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے ہاتھ بہت برا ہوگا. تو نہیں ٹوٹنا چاہیے, ٹھیک ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی نفرت کی باتیں ہم روز لکھی ہوئی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ پاگل پن والی اور گھٹیا باتیں ہندوتوادیوں کی طرف سے لکھی ہوئی ملتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی پہلگام میں ہوا ہے وہ کنڈیمنیبل ہے, ٹھیک ہے. مگر آپ خود بھی سوچئے گا اور انہی اکاؤنٹس کو دیکھیے گا جو آج
اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان کو مارا جائے، اس بات پہ یہ کیا جائے، فلاں کیا جائے، ڈھمکاں کیا جائے، حالانکہ کوئی ثبوت ابھی تک نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ابھی تک پکڑا بھی نہیں ہے آپ نے ان لوگوں کو. تو کیا وہ تب کیا کر رہے تھے جب جعفر ایکسپریس ہوا تھا؟ جعفر ایکسپریس جب ہوا تھا تو یہی ہندوتوا میمز بنا رہی تھی، لوگوں کے مرنے کو صحیح کہہ رہی تھی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انسرجنسی ٹھیک ہے اور انڈیا میں غلط ہے تو بھیا پھر تو آپ پاکستانی، پھر تو آپ وہی ہیں، پھر تو آپ وہی ہیں، وہی پاکستانی ہیں جن کو آپ قابل نفرت سمجھتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس ٹائم پاکستان کا کوئی نیوز میڈیا چینل، کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جو کہ اس بات کو آؤٹ رائٹ کنڈیم نہ کر رہا ہو. سب کر رہے ہیں کنڈیم. آپ کو زیادہ مریم اور یا مقبول جان جیسے جاہل لوگ ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ہاں ارنب گوسوامی اور گودی میڈیا یہاں کا ہے وہ، ٹھیک ہے. بلکہ گودی میڈیا بھی ان کو کہنا غلط ہے، یہ پاگل ہیں وہ، ٹھیک ہے. پاکستان کے فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے پہلگام کو، مگر جعفر ایکسپریس والے کو انڈیا کے فارن آفس نے تو کنڈیم نہیں کیا تھا. تو انہوں نے تو اپنے ہاتھ دھو لیے کہ ہاں جی ہم نے تو نہیں کرایا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی انسرجنسی کسی فارن پاور کے بغیر کبھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اب یہ باتیں سوچنے والی ہیں، دماغ لگا کے سوچیں، ایسے مت سمجھیں جیسے آپ کو بتا رہی ہیں چیزیں. ہاں ضرور غصہ آئے گا انڈیا میں رہنے والے ہر شخص کو، اور آنا بھی چاہیے کہ اتنی شدید دہشت گردی ہوئی، ٹھیک ہے. مگر سوچ اور سمجھ سے کام لیں، پولیٹیشینس کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ وہ تو نفرت وہ تو کام ہی اس لیے کر رہے ہیں. آپ کے کتنے صوبوں میں آگ مودی نے مجھے ایک بات بتائیں، آپ جو ایسٹرن پروونسز میں ہو رہا تھا، جو وہ کیا تھا یار، میرے ذہن سے اس صوبے کا نام نکل گیا، جدھر 2 ٹرائبز آپس میں لڑ رہے تھے، وہ آج تک لڑ رہے ہیں. مودی نے کیا کیا اس کا؟ وہاں پہ کسی کو الزام دینے کو نہیں ہے تو اسے انڈر دا کارپیٹ کر دیا. آپ ذرا اس کے بارے میں بھی تو سوچیں نا، ادھر کم لوگ مرے ہیں. مودی کیا بات کر رہا ہے اس کے بارے میں؟ کیا مودی نے ادھر کوئی بات کی ہے؟ کچھ کیا ہے وہاں پہ؟ بنگال میں بھی جو ہوا، خاص طور پہ ابھی یہ جو سارا کچھ ہے، اس کے بعد دہلی رائٹس جو ہوئے تھے وہ پاکستان نے کروائے تھے، ٹھیک ہے. نہیں نا. تو ان چیزوں کے بارے میں مودی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. مودی کسی چیز کے بارے کچھ نہیں کرے گا، وہ صرف اس چیز پہ بولے گا اور اس چیز کو اٹھائے گا جس کو وہ اپنے ووٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہے. پاکستان اس کے لیے ایک ٹرمپ کارڈ ہے، اسے یوز کر کے اسے ووٹ ملتے ہیں. کیونکہ انڈیا میں جیسے پاکستان میں اسلام کے نام پہ نفرت زبردست طریقے سے پھیلائی جاتی ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے، اسے انڈیا کے خلاف یوز کیا گیا ہے، جہاد کے ایونیو کھولے گئے ہیں، بہت سے مولوی ہیں جو لانچ کیے گئے ہیں، کشمیر جہاد لانچ کیا گیا، فلاں کیا گیا، ڈھمکاں کیا گیا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ انڈیا میں بھی اب ہندوازم کو اسی طرح یوز کیا جا رہا ہے اور اسی طرح کام آ رہا ہے. یہ نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے جی، آپ اکراس دا بارڈر ٹیررسٹ نہیں بھیج رہے، مگر پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے. شاید آپ ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئے، وہ پھر یہ بات کر رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں رکتی کہیں بھی نہیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھا جائے، بات چیت کی جائے، ایک دوسرے کو گارنٹیز دی جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن آگے بڑھائے جائیں. پاکستان انڈیا میں کبھی انٹرفیرنس نہیں کرے گا جس دن اس کا اپنا انٹرسٹ انڈیا میں پیس سے ریلیٹڈ ہوگا. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہو یا نہ ہو؟ ہونا چاہیے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا، جتنے ہندوتوادی میری بات سن رہے ہیں نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے. وہ یہ صرف چاہتے، دے اونلی وانٹ ٹو سی کہ پاکستان شوڈ برن. اور یہ وہی نفرت ہے جس کی وجہ سے اصل میں پاکستان بنا تھا. کیونکہ آپ تب بھی اپنے ہی ملک کے کچھ لوگ آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے. آپ یہ سوچتے تھے کہ ان کو مر جانا چاہیے، ان کو ختم ہو جانا چاہیے. یعنی اورنگزیب کی قبر کھودنے والی جو جہالت ہے وہ انڈیا میں بک رہی ہے اس ٹائم بھائی، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو قبر کھودنے سے کسی کا کیا ہوگا یار؟ کہیں اسٹیچو لگا ہے تو توڑو یار اس کو، ٹھیک ہے. کچھ ہو رہا ہے تو ہٹاؤ اس کو، کہیں اس کو آنریبل مینشن میں نام ہے تو ٹھیک ہے آپ ہٹا لو، مگر قبر کھودنا، وٹ اے اسٹوپڈ تھنگ دیٹ از. مگر آپ دیکھیں گے آپ کو ہر جگہ بی جے پی والے ٹی وی کے اوپر یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کہیں گے ہاں جی یہ صحیح ہے، جسٹیفائڈ ہے. تو جب آپ ایسی ایونیوز کھولتے ہیں تو پھر چیزیں اور طرف جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو دس از مطلب اس پہ بولتا جائے تو 24 گھنٹے بولتے رہیں، ختم نہیں ہوگی باتیں، صحیح ہے. تو پاکستان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک جاہل ملک ہے، ایک گھٹیا ملک ہے، ایک ٹیررسٹ ملک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر خود ویسے نہ بنیں. پاکستان کی ضرورت ہے امن اس وقت، اور آئی تھنک کہ انڈیا کو بھی امن کو ایک چانس دینا چاہیے، مگر اس مودی سرکار میں نہیں ہوگا، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. میری باتیں کڑوی بہت ہیں، آپ کو بہت بری لگیں گی. بہت سارے ہندوتوا والے جو ہے نا، انہوں نے آ کے الٹیاں کرنی شروع کر دینی ہیں کامنٹ باکس میں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ
مرے انسان ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہندو بھی تھے, اس میں مسلمان بھی تھے, اس میں فارنرز بھی تھے. یہ بتانا, یہ جھوٹ بولنا بند کریں کہ اس میں صرف اور صرف ہندو تھے, ٹھیک ہے. یہ اپنا پروپیگنڈا سوشل میڈیا والا بند کریں. ایک بچے کو بنا کے گواہ, اور جی پتہ نہیں اس بیچارے کو صحیح یاد بھی نہیں ہے, باتیں کر رہے ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے. مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. جانے سے پہلے لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. یہ چینل آپ لوگوں کی سپورٹ سے چلتا ہے. آپ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون یا بائی میاں کافی بھی استعمال کر سکتے. ان دونوں کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. آپ کی سپورٹ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے. آپ کی سپورٹ کا شکریہ.